जो दुनिया की खतरनाक तरीन और दुनिया की ताकतवर जो मार्शल आर्ट गेम है उससे मुतालिक आपको बताएंगे। और 91 में 1991 में मैंने वर्ल्ड टूर्नामेंट अपना फिफ्थ वर्ल्ड ओपन कराटे टूर्नामेंट टोक्यो में था, जो मैंने उसमें शमूलियत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ पे। और पूरे एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक जो है पाकिस्तान की टीम में से वाहिद, यानी कि 12 प्लेयर्स में से वाहिद मैं था जो कि फाइनल तक क्वालिफाई किया था। वो तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं मुझे कोचिंग करते हुए, और इसमें हज़ार स्टूडेंट नियर अबाउट 40-50,000 के करीब मेरे स्टूडेंट मेरी एकेडमी में आए। मेरे से इनिशियल स्टेज पर उन्होंने ट्रेनिंग ली, और बहुत कम लोग जो है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मास्टर डिग्री यानी ब्लैक बेल्ट तक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमने आपके लिए जो दुनिया की खतरनाक तरीन और दुनिया की ताकतवर जो मार्शल आर्ट गेम है उससे मुतालिक आपको बताएंगे। और उसको सिखाने के लिए जो उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम है दिलदार हुसैन। दिलदार हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैयद दिलदार हुसैन ने दुनिया के मुतादिद ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि मुकाबला करके पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े इनामात भी जीते। और पाकिस्तान लेवल के जो मुकाबले थे क्यूकिशनकाई के, उसमें भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। बात करेंगे इससे मुतालिक कि कितने मुकाबले इन्होंने खेले और किन ममालिक के अंदर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं दुनिया के इस पावरफुल तरीन गेम की, और इसमें भी अभी मजीद क्या करने जा रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा दिलदार साहब कि कितने साल आपने ये गेम खेली और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और किन किन जगहों के ऊपर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? एक्चुअली मुझे लास्ट तकरीबन 38 साल से मैं इस गेम के साथ मुंसलिक हूँ। तो शुरू में 90s के दौर में ये गेम काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, क्यूक्शन स्टाइल है। तो इसमें मैंने नेशनल लेवल तक जो है वो मुकाबले वगैरह किए। उसमें फाइनेंशियली थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे थे हम लोग, कोई काम धंधा होता नहीं था, सिर्फ अपनी गेम करनी और पढ़ाई एजुकेशन वगैरह पे तो तवज्जो थी। तो उसको ज़रा वालिदैन अपना स्पोर्ट्स तरीके से नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि आजकल दौर में है कि पॉसिबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर जो है वो को अच्छा स्पोर्ट्स में निकल आता है, तो उसको काफ़ी उसको स्कॉलरशिप वगैरह उसकी लगा देते हैं, जिसकी बिना पे उसको आगे सर्वाइव करने में आसानी होती है। तो शुरू में हमारे लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुनून था, शौक़ था और गेम के साथ फेर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अपने दौर में 90s के दौर में नेशनल लेवल तक जो है वो मैंने टूर्नामेंट्स खेले, जिसमें मैं 5 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा हूँ 1990 से लेके और 1996 तक। तो मैं अपने मुसलसल हर साल अपने वेट में, हैवी वेट में मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। उसके बाद इंटरनेशनल कंपटीशन थे। इंटरनेशनल कंपटीशन जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था वो 1991 में 1991 में मैंने वर्ल्ड टूर्नामेंट अपना फिफ्थ वर्ल्ड ओपन कराटे टूर्नामेंट टोक्यो में था, जो मैंने उसमें शमूलियत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी, लेकिन गो के वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा जो पाकिस्तान है वो क्यूक्शन में उस तरीके से शुमार में नहीं आता। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी जो है वो बेहतर पोजीशन होती जा रही है वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान की भी। उसके बाद 1994 में मैंने सिक्स एशियन ओपन कराटे टूर्नामेंट जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ, मैंने उसमें शमूलियत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 12 रुकनी दस्ता था पाकिस्तानी टीम का, और तकरीबन 18 से 20 मुल्क आए हुए थे वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जो लेजेंड्स है यानी क्यूक्शन के, उनके जो स्टूडेंट्स भी गए हुए थे, और हम अपने जो अशरफ साहब हमारे पाकिस्तान चीफ भी हैं और साथ अपना टीचर है मेरे, उनकी तरफ से सिर्फ मैं खेल रहा था। और पूरे एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक जो है पाकिस्तान की टीम में से वाहिद, यानी कि 12 प्लेयर्स में से वाहिद मैं था जो कि फाइनल तक क्वालिफाई किया था। और मैंने फाइनल फाइट जापान के गनी रसावा उसके साथ मैंने फाइट की,
اور اس میں ٹیکنیکل طور پہ وہ غنیر صاحب ون کر گیا تھا اور میری رنر اپ پوزیشن تھی، سیکنڈ پوزیشن میری تھی اور فرسٹ جاپان کی۔ یہ بتائیے گا سر کہ ابھی تک آپ جو جن بچوں کو سکھا چکے ہیں ان میں کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بڑے لیول کے مقابلے جیتے ہیں، اور کتنے بچے ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر یہ اس گیم کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ملک کے اندر وہ ایسی نہیں ہے کہ بچے جو اس طرح کی گیمز ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ نے سکھایا اور وہ آگے ان بچوں کو سکھا رہے ہیں جو منفی سرگرمیوں سے دور ہیں؟ الحمدللہ دیکھیں جو میری اپنا جو ایکسپیرینس ہے، میرا جو لائف ٹائم میں نے جو اس میں گزاری ہے ایز اے ٹیچر کے طور پہ، وہ تقریباً 36 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے کوچنگ کرتے ہوئے، اور اس میں ہزارہا اسٹوڈنٹ نیئر اباؤٹ 40-50,000 کے قریب میرے اسٹوڈنٹ میری اکیڈمی میں آئے، میرے سے انیشیل سٹیج پہ انہوں نے ٹریننگ لی، اور بہت کم لوگ جو سے بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ماسٹر ڈگری یعنی بلیک بیلٹ تک جاتے ہیں۔ تو بلیک بیلٹ تک جو سے نا وہ پہنچے والے تقریباً خوش قسمت میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 50 کے قریب ہیں جو میرے بلیک بیلٹس ہیں۔ ان میں مختلف بچے آتے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا نا میں نے کہ 36 ایئر سے چل رہا ہے یہ نظام، تو اس میں بچے آتے ہیں اپنی ماسٹر ڈگری لی، لیکن آگے فیوچر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بچے جو سے وہ اسکپ کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں گیم، اور کچھ لوگوں نے پرماننٹلی طور پہ اس گیم کو جوائن کیا ہوا ہے اور ایز اے پروفیشنل طریقے سے اپنے وہ کلب بھی چلا رہے ہیں۔ بچوں کو جو سا وہ ان کو ٹائم دیتا ہوں، ان کو گھمانا وغیرہ سائٹ پہ لے کے جانا، گھمانے پھرانے، کوکنگ وغیرہ کرنی سائٹ پہ جا کے، اور الحمدللہ فیملی کے ساتھ بھی بڑے مزے کے ساتھ۔ اچھا، کوکنگ کیا کیا کر لیتے ہیں؟ جی کوکنگ الحمدللہ تقریباً ہر قسم کی کوکنگ کر لیتا ہوں۔ عموماً کوکنگ میں نہیں، کوکنگ تو میری مسز بھی کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میں سائٹ پہ جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے کے لیے، اسپیشلی جا کے وہاں باربیکیو بنانا، اس کے بعد پھر اپنا بنا کڑھائی وغیرہ بنا، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں وہاں پہ بڑے مزے کے ساتھ اپنے انجوائمنٹ کے لیے میں وہاں پہ کوکنگ خود کرتا ہوں۔ بھابھی کو کھلائی کبھی اپنے ہاتھ کی کوکنگ؟ بھابھی بہت لائک کرتی ہے میرے ہاتھ کی۔ اچھا یہ بتائیں سر، بچے آپ کے جو ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں یہاں پر، اور وہ گیم بھی کرتے ہیں بچے ان کے، اور بہت اچھے فائٹرز ہیں ان کے بچے، لیکن وہ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے یہ کھل کے کوئی چیز نہ بتائیں، لیکن کوشش ہم کریں گے کہ ان سے دل کی باتیں جب وہ بہت ساری کی جا سکے۔ سر یہ بتائیں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے گیم کرتے کرتے آپ کو کسی وہاں پر آئی ہوئی کوئی لڑکی، کوئی خاتون، یا کسی نے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ کیونکہ جیسے آپ بتا رہے کہ شادی بہت لیٹ کی، تو بہت سارے لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو اس طرح، اس ایج کے اندر جو ہے جس میں آپ نے شادی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کچھ اور تھیں یا یہی وجہ تھی کہ آپ شادی کرنا نہیں چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایکچولی میں دیکھیں جب میں نے شادی کی اس وقت میری ایج 33-34 کے قریب تھی۔ اچھا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ہی نا جب میں براؤن بیلٹ تھا تو میں کوچنگ فیلڈ میں آ گیا تھا ایز اے ٹیچر نا اپنا جو تھا، اس وقت بھی میں گرلس کی بھی کلاسز وغیرہ لیتا تھا اسکول اور کالجز کے اندر بھی، اور ساتھ اس وقت میرے ایج 17-18 ایئرز ہو گئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی مجھے جو ہے نا وہ میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں، میں اسٹوڈنٹ سے ہٹ کے بھی بات کرنے لگوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دے دی اپنا ٹیچر کی، تو ساری زندگی میں اسی عزت کو سنبھالتے ہوئے گزر گئی، اور اللہ کا شکر ہے کئی دفعہ تو اپنا کہیں پیش قدمی کرنے کی کوشش کی بھی، لیکن اپنا جو ہے نا وہ زندگی کا کچھ ایسا تھا کہ اللہ نے بچائے رکھا اس چیز سے کہ کوئی ایسے میں نے کسی کی طرف بڑھوتی نہیں کی، یا کوئی ایسا جیسے عموماً ٹیچرز کا اسکینڈل بن جاتا ہے، ایسا میرا کوئی الحمدللہ کوئی ایسا اسکینڈل نہیں بنا۔ پھر کسی وقت نہیں، بھابھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ویسے بیگم سے ڈر لگتا ہے؟ کیا مطلب کیا بیگم سے کبھی ڈر لگتا ہے؟ نہیں، بیگم ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں، لیکن الحمدللہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، ایج میں کافی ڈفرینس ہم دونوں کے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا بڑی انڈرسٹینڈنگ، وہ میری بہت عزت کرتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرتی ہے میرے ساتھ، اور الحمدللہ میں بھی، میرے اسٹوڈنٹ یا میرے جاننے والے سب جانتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ بڑے پیار محبت سے۔ ارینج تھی؟ جی ارینج میرج۔ جی بڑی بات ہے سر کہ آپ جیسا ہیرو اور دبنگ قسم کا بندہ اور وہ ارینج میرج کر لے۔ یہ بتائیں سر کہ اپنی لائف کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس میں آپ فائٹ کر رہے ہوں، جو اوپوننٹ ہے آپ کا اس کو کوئی بہت زیادہ زخم آ گئے ہوں، یا
اتنی زیادہ خطرناک گیم کے دوران جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی پیش آئی ہو کہ وہ آج تک آپ کو یاد ہو، یا آپ کے ساتھ پیش آئی ہو کبھی کہ آپ کو کبھی چوٹ لگی ہو ایسی؟ اس وجہ سے کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ کہیں باہر ہماری لڑائی ہوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بولنے کے کیوں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دو جب بندے آپس میں تو میں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور لڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو تولتے ہیں، وہ آپ کا بولنے کا انداز جو ہے وہ دوسرے بندے کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرے سے ہیوی ہے. آپ کے بولنے کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، وہ اگر اپر لیول کا ہے تو دوسرا بندہ کبھی بھی آپ کے ساتھ لڑے گا نہیں. تو الحمدللہ کبھی تو میں ہوئی بھی تو وہ اپنا کانفیڈنس ایسا تھا کہ دوسرا جو چیمپئن شپ میں یا ٹورنامنٹ کے دوران کبھی فائٹ میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا جو آپ آج تک آپ کو یاد ہو؟ جی، ایک میں نیپال کے اندر 1994 میں ایشین تھا، 6 ایشین ٹورنامنٹ. اس میں ہمارے پاکستان سے ہی بڑے لیجنڈ ہیں انعام اللہ خان صاحب، ان کا بیٹا ہدایت اللہ خان آیا تھا میرے سامنے سیمی کوارٹر فائنل میں، اور اس سائڈ سے دو فیڈریشن کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا تھا. پاکستان ٹورنامنٹ تو گو ایشین تھا، لیکن دونوں فائٹر جو پاکستانی آپس میں جب آ گیا ٹاکرا ان کا، میرا اور ساتھ ہدایت اللہ خان صاحب کا، تو اس میں ہمارے جو ٹیچر تھے محمود صاحب اور اس سائڈ سے انعام اللہ صاحب، ان کا آپس میں تھوڑا سا 36 کا آنکڑا سا اس دور میں. انہوں نے ہمیں فورس کیا کہ یار آپ نے بے شک اگلی فائٹ جا کے ہار جاؤ، لیکن یہ فائٹ آپ نے ہارنی نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہوگا، ہمیں لوگ جینے نہیں دیں گے. تو ہم لوگ اب تک ایک ہی ملک کے تھے، لیکن ہم لوگوں نے بڑی ڈینجرس قسم کی فائٹ کی، اتنی سخت فائٹ کی کہ 2 راؤنڈ ہم نے فائٹ کی. لیکن وہ بھی بہت پریشر میں کھیل رہا تھا، ہمارے پہ مینٹلی طور پہ بہت پریشر تھا کہ میں نے فائٹ کو لوز نہیں کرنا. تو ایک واحد فائٹ مجھے یہ یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جب میں یہ لڑ رہا تھا، لڑنے کے بعد مجھے ٹیکنیکل ون قرار دیا گیا. میں وہ ٹورنامنٹ ون کر کے جب اس سے ہدایت اللہ صاحب سے میں فائٹ ون کر کے نیچے، اب وہ بہت اچھے فائٹر ہے ہدایت اللہ خان صاحب، تو میں جو ان سے جب ون کر کے نیچے اتر رہا تھا تو اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کون سی جگہ پہ ہوں، یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کس لیے لایا گیا ہے. کیونکہ میرا اگر مزید ہارڈلی 30 سیکنڈ مجھے اور فائٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں نا، اگر لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں بھی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی اتنے پریشر میں. اور میں تو اس کے بعد پھر میں جا کے گراؤنڈ میں لیٹ گیا، اور ٹیچر تھے یہ شاباش والا دے رہے تھے، لیکن مجھے کسی سے مطلب وہ کسی کو شناخت ہی نہیں کر پا رہا، مینٹلی طور پہ میں اتنا آؤٹ ہو چکا ہوا تھا. لیکن میں اس آپ کے سوال سے ہی میں یہ بتاتا چلوں، خاص طور پہ جو حضرات ہمارے ٹیچر حضرات ہیں جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، میں بتاتا چلوں کہ کبھی بھی ایک اچھا جو ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر نا جب رنگ کے لیے جاتا ہے نا تو اس کے اوپر مینٹلی پریشر نہ ڈالے. کیونکہ یہ میرا خود اپنا ذاتی میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب ٹیچر بہت زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر تو اسٹوڈنٹ وہ پرفارم نہیں کر سکتا جو پرفارمنس کو کرنی چاہیے تھی. اسے بس صرف اپنے ٹیچر کے جو ہے نا وہ اپنا آرڈر یاد ہوتے ہیں، جس کی بنا پہ وہ اپنی ایک اچھی جو گیمس ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو برائے مہربانی کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو رنگ کے لیے بریف نہ کیا کرے. رنگ کے اندر اس کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے کہ جیسی اس کی اسکلز ہیں، جیسی اس کی ایفرٹس ہیں، اسی طریقے سے اسی پروسیس میں نیچرل پروسیس میں کھیلے تاکہ اچھا وہ اپنا ڈیمو دے سکے. نہ کہ ٹیچر اپنا پریشر ڈال کے اس کے اوپر ایک رنگ کا پریشر، کراؤڈ کا پریشر، ٹیچر کا پریشر، اتنا پریشر لے کے ایک فائٹر کبھی بھی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. تو میرے تمام جو ٹیچرز اور اساتذہ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا گائیڈ ضرور کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو، لیکن زیادہ تر ان کو اس طرح پریشر میں نہ لائیں. جو ان میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس بچے کے اندر یہ اسکلز ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف، ہم نے صرف ان کو پالش کرنا ہوتا ہے. ہمیں جو بچہ جس محنت سے وہ گیم کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کی ٹیکنیک اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم نے خالی اس کو پالش کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے، اس کو کر کے اس کو جو اس کا لیول ہے، اگر وہ ڈسٹرکٹ لیول یا ڈویژن لیول کے لیے ہے تو اس کو اس لیول تک کھلواتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے اپنا جو صوبائی لیول پہ، اس کے بعد نیشنل لیول پہ لے کے چلتے ہیں. تو فائٹرز آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ ہزاروں میں سے جا کے نا چند 2-4 فائٹرز گنے چنے نکلتے ہیں ہزاروں بندوں میں سے، اسٹوڈنٹ میں سے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے فائٹر بننے کے لیے نہیں آتا، اور یہ جو سے ٹیکنیک، یہ جتنی بندے کا لگاؤ گیم کرنے شوق سے تو سارے ہی آتے ہیں، لیکن جس بندے کو یا جس بچے یا بچی کو بہت زیادہ جنون کی حد تک گیم کے ساتھ لگاؤ ہوگا نا تو وہی صرف اپنا ملکی لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام بنا سکتے. سر سید دلدار حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اب وقت بہت کم ہمارے پاس رہ گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی محنت سے انہوں نے 4 اشرے گزارے ہیں، یعنی 40 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ
होने वाला है इनको, और इन बच्चों को इतना बड़े लेवल के ऊपर इन बच्चों को लेकर गए हैं कि आज हज़ारों की तादाद में बच्चे इनके शागिर्द हैं, और वो शागिर्द अब मास्टर्स बन चुके हैं, यानी पाकिस्तान के लेवल तक खेलने के बाद अब इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के काबिल हो चुके हैं। कुछ लोग खेले भी हैं। ये गेम जितनी ख़तरनाक है उतने ही अगर इसके अंदर लोग आना चाहें तो कुछ ही दिन के अंदर, जिस तरह से दिलदार साहब बताते हैं कि उनका कुछ ही दिन के अंदर अंदाज़ा हो जाता है कि वो बच्चे ये गेम करना चाहते हैं या नहीं। फाइट्स के साथ, काता के साथ और हर तरह का जो स्टाइल है इसके अंदर, उससे बच्चे की ना सिर्फ नशोनुमा अच्छी होती बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। और इनका ये कहना है कि अगर बच्चे इस गेम को नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तस्लीम किया जाए सही तरीके से और हुकूमत इसकी नुमाइंदगी करे, तो ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो दिलदार साहब की बातें आपको कैसी लगी? इनसे मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं? किन किन गेम्स किससे मुख्तलिफ है ये गेम? इससे मुतल्लिक अगर आप जानना चाहते हो तो इनसे सवाल कर सकते हैं। वॉइस ऑफ उर्दू के प्लेटफॉर्म से मज़ीद वीडियोस तक हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।